वसीयसु के बबरकत फ़तमंद और जलाली नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अजीज़ों, एक मरतबा फिर रूह के फल की बेहतरीन और ख़ूबसूरत सीरीज़ में आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आज हम रूह के 5वें फल पर बात करेंगे जो कि मेहरबानी का फल है, और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा फल है जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और इस फल पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को अपने सेट्स पर मदऊ किया है, और उनसे सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रूह का जो 5वां फल मेहरबानी है, इसके मुताबिक हम सीखेंगे। और मैं वेलकम करना चाहूँगी बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को। बिशप साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बिशप साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि मसीही नुक्ता नज़र के मुताबिक जो मेहरबानी है, इसका इंसानी ज़िंदगी के साथ कितना ज़्यादा कनेक्शन है, और इसके क्या मनफी या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं जब हम किसी के थैंकफुल होते हैं? इंसानी ज़िंदगी में मेहरबानी है, यानी कोई शख्स मेहरबान है तो उसके असरात उससे जुड़े हुए या जो उसके साथ बामी ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब की ज़िंदगी में उसका गहरा असर होता है। और इसीलिए जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में अहद जदीद में गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। अब कलाम मुक़द्दस में हम मेहरबानी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात पर आपने सवाल किया कि किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर मेहरबानी के असरात होते हैं। तो कलाम खुदा में पहले तो हम ये कि मेहरबानी के मानी क्या है, तो मेहरबानी के मानी शफ़क़त, नवाजिश, हमदर्दी, तलतुफ़, करम, तवज्जो, अल्तफ़ात, और ये कहा कि ये अनायत किया, तो उसके मानी है कि मेहरबानी की शफ़क़त, जो कोई शख्स मेहरबान होगा वो शफ़क़त करता है, नवाजिश उसकी होती है, हमदर्द होता है। तो ये जो सिफ़ात हैं ये इंसान को मेहरबानी के लिए मोटिवेट करती हैं कि वो मेहरबान हो। और जब वो मेहरबान है तो फिर जिन लोगों के साथ वो मेहरबानी करता है तो उनके ज़िंदगी में उसके पॉजिटिव असरात होते हैं। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 6 आयत में लिखा है, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्दस से, बेरिया मोहब्बत से। तो मेहरबानी इसके लिए कुछ जो बाइबल, इंग्लिश बाइबल है वहाँ जेंटलनेस, और यहाँ पर जो उसका तर्जमा किया गया वो है काइंडनेस, यानी मेहरबानी। जी। तो कलाम खुदा में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमें खुदावन, जब हम इसी के दूसरा ग्रंथियों 6 बाब की 4 आयत पढ़े, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी ज़ाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से। तो ये हमारी ज़िंदगी की खूबी ज़ाहिर होती है, और इसी तरह यहाँ ज़िक्र मेहरबानी से भी है। तो हम जब मेहरबान होते हैं तो हम उसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि वो हमारा खुदा है, और हमारा ज़िंदगी का हर पहलू भी उसी की तरह है। तो हम जिस तरह हमारा खुदा मेहरबान है, जब हम ज़बूर 145 गाते भी हैं, निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान, मेहरबान, मेहरबान। तो जो शख्स मेहरबान है वो हमेशा मेहरबानी करेगा, और वो जो जिन पर वो मेहरबानी करता है बाज़ औक़ात वो मुस्तहक़ नहीं भी होते जी। लेकिन वो उनके साथ अच्छा सलूक करता है और मेहरबानी करता है। हम कलाम मुक़द्दस में इफ़सियों 4 बाब 14वीं आयत में लिखा, ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमी की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह
اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ اب خدا مہربان ہے، اور جب خدا مہربان ہے ہم اس کے ساتھ پیوست ہیں، تو وہی مہربانی کی صفت ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اور اگر کوئی خدا سے لا تعلق ہے تو وہ کائنڈ نہیں ہوتا، انکائنڈ ہوتا ہے، مہربان نہیں ہوتا۔ تو خدا کے ساتھ اب سر کے ساتھ ہم جڑے ہیں، اور سر کیا ہے؟ مسیح ہے، کلیسیا کا سر مسیح ہے۔ اور اگر سر تن سے جدا ہو تو تن میں قوت نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، اور سر کا تن سے جڑا ہونا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہی آئیڈیاز، وہی حکمت اور وہ کمانڈ جو برین سے ملے گی، تو سارے اعصابی نظام میں برین کا بڑا اہم رول ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو ہم سر کے ساتھ مسیح کے ساتھ جڑے ہیں، تو مسیح مہربان ہے اور ہمارا خدا مہربان ہے، اور وہی صفت ہماری زندگی میں منتقل ہوگی کیونکہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور پھر ہمارے کام میں، ہمارے گفتار میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، میکنس ہوگی، لیکن میکنس کے معنی ویکنس نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے میک ہیں کیونکہ خدا کی مہربانی سے، خدا خود مہربان ہے اور اس لیے اس سے ہماری زندگی میں بھی یہ مہربانی کی ہے۔ اور جب ہم اس کی ڈیفینیشن جینٹلنس یا کائنڈنس کی ہم اس کی تعریف و توضیح کریں تو مہربانی یہ پاک روح کا کام ہے جو انسان کی زندگی میں خدا کا پاک روح کرتا ہے، اور خدا کا پاک روح اس کو فروتن بناتا ہے اور خدا کا شکر گزار بناتا ہے، جس سے وہ شائستگی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کے رویے میں ان پر مہربان ہونا یا ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا کہ وہ ہمیشہ خداوند میں اور اس کی محبت میں بڑھے۔ یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ جب کوئی شخص خدا کے ساتھ پیوست ہے اور گناہ سے تائب ہے اور نجات یافتہ ہے اور روح القدس یافتہ ہے، تو خدا کا روح اس کو مہربان ہونے اور مہربانی کرنے کی قوت بخشتا ہے، اور وہ شخص پھر خدا کی اس مہربانی کو اس نے جان لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ پھر دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو مہربانی یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ قوت ہے، اور اس سے سیلف کنٹرول بھی ہے، اور ہم دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات خوشگوار اور بابرکت رکھتے ہیں۔ اور اس کی جو بہترین مثال ہم کلام مقدس میں پڑھیں گے مہربان ہونے کا، تو خدا کے کلام میں یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے، اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔
اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خدا کے کلام مقدس میں یہ مہربانی کی بڑی مثال کہ یسوع کی مہربانی سے وہ عورت بچی، اور اس کے معنی ہے کہ مہربان جب ہم ہوتے ہیں اور مہربانی کرتے ہیں تو جانیں بچتی ہیں، زندگیاں بچتی ہیں ہلاکت سے۔ تو خدا نے بھی ہم پر مہربانی کی، ہم تو گنہ گار تھے، بس سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم، اور اس محرومی میں ان کے لیے موت تھی، لیکن خدا نے مہربانی کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھیجا، اور اس نے ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دی اور ہم پر مہربانی کی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت کو لے کر آئے ہیں ان کا رویہ وہ نامہربان ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اسے سنسار کیا جائے، اب وہ حکم کی مثال دے رہے ہیں یا حکم کی بنیاد پر اسے سنسار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے گناہ ہیں اور وہ چونکہ چھپے ہیں اور اس کا گناہ ظاہر ہو گیا ہے، تو یسوع نے کہا جس سے گناہ نہیں کیا نا پہلے وہ اسے پتھر مارے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر 7ویں آیت کو پڑھیں گے، یوحنا 8واں باب 7ویں آیت۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نے جب ان سے کہا کہ وہ پتھر پہلے مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو بے گناہ ہو، اور اب زبانی تمہاری کہے گا میں بے گناہ ہوں، اب یسوع نے لکھنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے چھوٹے بڑے سب وہاں سے نکل گئے اور صرف وہ عورت اکیلی رہ گئی۔ خدا کے کلام میں یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اب حکم لگایا تھا کہ اسے سنسار کرنا ہے، تو اب یسوع نے کہا وہ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس سے کہا ہے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ گئی کہ کوئی انسان تو ایسا مہربان نہیں ہو سکتا، اور یہ خداوند ہے۔ اب وہ عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی، اب جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس سے یہ جان لیا کہ یہ انسان کی فطرت نہیں، یہ تو خدا ہے جو میرے پاس کھڑا ہے، اور خدا نے مجھے بچایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں بھی نہیں لگاتا۔ اب اگر غور کریں، ان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں مار سکتا تھا کیونکہ سب نے گناہ کیا تھا، لیکن یسوع کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یسوع اسے پتھر مار سکتا ہے، اسے سنسار کر سکتا ہے، لیکن یسوع نے مہربانی کی اس پر کہ اسے معاف کر دیا۔ تو مہربانی ایسا عمل ہے جس میں ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 6واں باب، متی کی انجیل 6واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمی کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمی کے قصور معاف نہ کرو گے
تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. اب یہاں پر ہم کہ ہمارا خدا مہربان ہے, ہمارا خدا معاف کرتا ہے. اب یسوع نے اس عورت کو معاف کیا. اب یہ معاف کرنا یہ مہربانی ہے. خدا نے اس پر مہربانی کی کہ اسے معاف کیا. تو جو مہربان ہوتے ہیں وہ دوسروں کے قصوروں اور ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں. اور یہ رویہ زندگیوں کو بدلتا ہے. یہ رویہ شخصیت کو بدلتا ہے اور اپروچز کو بدلتا ہے, نہج فکر کو بدلتا ہے کہ انسان, اور مسیحی نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ ہم دوسروں پر مہربان ہوں اور دوسروں کے لیے ہم اس دنیا میں اگر خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے تو ہم بھی دوسروں کے ساتھ مہربان ہوں. تو خدا نے ہمیں چنا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے حضور, اس مہربان خدا کے ساتھ پیوست ہوتے ہوئے ہم دوسروں کے ساتھ مہربان ہوں, دوسروں کے ساتھ اچھا ہمارا رویہ ہو. کلسیوں 3 باب کی 12ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے, کلسیوں 3 باب 12ویں آیت, پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں, درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. اب جو خدا کے برگزیدہ ہیں اور پاک ہیں ان کی زندگی کی صفات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. درد مندی, مہربانی, فروتنی, حلم اور تحمل. تو مہربانی یہ روح القدس کا پھل ہے. خدا روح جب ہماری زندگی میں ہے تو ہماری زندگی میں مہربانی کا پھل ہوگا, اور اس پھل سے, پھل ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. کبھی کسی درخت نے خود اپنا پھل نہیں کھایا بلکہ دوسروں کے لیے. تو اس طرح اس کے مہربان ہونے سے اور مہربانی کرنے سے دوسروں کی زندگی میں خدا کی حضوری اور قربت کا انہیں احساس ہوگا اور وہ خدا کے قریب آئیں گے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کے مہربان نہ ہونے کے سبب سے وہ خدا سے اور دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خدا کے برگزیدہ لوگ, خدا کے پاک لوگ ہمیشہ ان میں مہربانی اور وہ دوسروں کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں, اور ان کا رویہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بلائی کا اور دوسروں کے ساتھ مہربان ہونے کے سبب سے وہ خداوند کے جلال کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے ہیں. ہم پڑھیں گے 2 سیموئیل 22واں باب 36ویں آیت میں لکھا ہے, تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بھی بخشی اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا. اب دیکھیں دوسروں کی زندگی میں کس قدر اثرات ہوتے ہیں, اور یہاں کہ خدا تیری نرمی نے اور تیری مہربانی نے, جو مہربان ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے, اور جو مہربان نہیں ہے وہ ہمیشہ سخت دل ہوتا ہے, اور اس سخت دلی میں ہی وہ انتقامی جذبات رکھتا ہے, وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچتا اور خیال کرتا ہے, اور ہمیشہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو دوسروں کی شخصیت کو مسخ کر, پرورٹ کر کے اور ان کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. اور جو مہربان ہیں ان کی شخصیت سے اس کے اثرات دوسروں پر ہوتے ہیں کہ وہ خدا اور اس کی حضوری میں آتے ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی اس مہربانی کو جانیں. اب اس کے لیے نا ہم یہ بھی دیکھیں کہ خدا مہربان ہے. ہم پہلے اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا کس قدر مہربان ہے, اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح مہربان ہے. 2 کرنتھیوں 10واں باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے. پہلی آیت میں لکھا ہے, میں پالوس جو تمہارے روبرو عاجز اور پیٹھ پیچھے تم پر دلیر ہوں, مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں. اب نرمی جو ہے
ہم وہاں بھی سیمل میں پڑھا کہ نرمی اس کے کائنڈ ہونے یا مہربان ہونے کو ظاہر کرتے. مہربان ہمیشہ نرم ہوتا ہے. تو اب مسیح کی نرمی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کی مہربانی، اور مسیح مہربان ہے اور اس کی مہربانی سے ہی تو ہم بچے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم خدا کے کلام مقدس میں زبور 23 دوسری آیت، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. اب مہربان ہے تو ان کی ضرورتوں کا بھی احساس ہے. تو خدا مہربان ہے، خدا چوپان ہے، اور ہمارے کہے بغیر ہی ہمیں اچھی اچھی خوراک دیتا ہے، اچھا لباس دیتا ہے، اچھا رہن سہن ہمارا خدا کے فضل سے ہی ہے. تو یہ خدا کے مہربان ہونے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اب اگر ہم خروج 34 باب اور 6 آیت کو پڑھیں، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی. مہربان یہاں پر لکھا ہے، اور مہربان قہر کرنے میں دھیما. جو مہربان ہے تو خدا مہربان ہے، اور وہ قہر کرنے میں دھیما ہے لیکن شفقت میں غنی ہے. اور اسی طرح ہمارا خدا قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے. تو خدا کی مہربانی ہماری زندگی میں ہماری زندگی کو ہی بدل دیتی ہے. جب ہم یسائی نبی کا صحیفہ 40واں باب اور 11ویں آیت کو پڑھیں، وہ چوپان کی مانند اپنا غلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازو میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا. اب خداوند چوپان ہے، یہاں خدا کی مہربانی کا ذکر ہے کہ بروں کو اپنے بازو میں جمع کرے گا. اب برے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے اپنے بازو میں جمع کرتا ہے اور اپنی بغل میں لے کر چلتا ہے، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا. اب جو مہربان ہے وہ ہر ایک کے اس حالت کے لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اب وہ برے ہیں، ان کو اٹھا لیا ہے. اب وہ دودھ پلانے والی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ کہ ان کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ بھگاؤ ان کو، بلکہ تو جو مہربان ہوتا ہے وہ احساس کرتا ہے، اور دوسروں کو جو جس حالت میں نا ان کی اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مہربانی. اب یہ اس کی مہربانی کو ان کو آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے، مہربانی ہے کہ ان کو اپنی بغل میں لے کے جا رہا ہے. حالانکہ وہ کہتا چلے، یہ بھی چلے، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ چل سکے، اس لیے ان کو اپنی بغل، تو یہ اس کی مہربانی ہے. اب وہ اتنی تیز نہیں جا سکتی، دودھ پلانے والی ہے، اب ان کو اس لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے. تو خدا کتنا مہربان ہے، اور اس کی مہربانی سے ہی ہم فتح پاتے ہیں. اور ہم اس دنیا میں جب دوسروں کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات ہوتے ہیں، تو اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر برگزیدہ ہیں، اگر خداوند کی مرضی کے تابع ہیں، تو پھر ہم مہربان ہوں گے. اب میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 18واں باب، متی رسول کی انجیل 18واں باب 12ویں آیت. تم کیا سمجھتے ہو، اگر کسی آدمی کی 100 بیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں، اس بیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا. اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو. اب یہ ہے خدا کی مہربانی کہ چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک نہ ہو. یہ ہے خدا کی مہربانی. بالکل آپ نے درست فرمایا. سو اسی کے ساتھ ہمیں بشپ صاحب دیکھنے میں ملتا ہے کچھ لوگ بہت سیلفش ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہی مہربانی کی جائے، ہم کسی کے ساتھ مہربانی نہ کریں.
تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا فیڈ بیک ہوگا کہ اگر کوئی شخص مہربانی صرف اپنے ساتھ ہی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں یا ایسے انسان کی زندگی میں اس کے کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے پہلی بات تو ہم یہ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ یہ خدا کے ساتھ مکمل طور پر پیوست نہیں ہے. جو صرف چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی کی جائے اور وہ نہ کرے تو اس کے معنی ہے وہ مفاد پرست ہے، سیلفش ہے. اور سیلفش جو ہے یہ خدا کیونکہ محبت بے رعایت، یہ نہیں کہ بس اپنا انٹرسٹ ہے جی اور دوسروں کا نہیں. اپنے لیے فائدہ چاہتے ہیں، دوسرے کا فائدہ نہیں کرتے. چاہتے ہیں کہ لوگ ان پر مہربان ہو لیکن وہ کسی کے ساتھ مہربان نہ ہو. تو جو خدا اس کے برعکس، جب ہم اس کے برعکس خدا کے برگزیدوں اور بندگان خدا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو جو حقیقی طور پر خدا کے ہیں، اور یہی مسیح نقطہ نظر ہے کہ خدا ہم پر مہربان ہے، اس سے ہم سے مہربانی کی تو پھر ہمیں بھی مہربانی کرنا ہے. جس طرح اس سے معاف کیا کہ ہم پر مہربانی کی، ہمیں بھی معاف کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اس سے ہمیں معاف کیا ہم معاف نہ کریں. اس سے ہم پر مہربانی کی لیکن ہم دوسروں کے ساتھ نہ کریں، یا پھر ہم سوچیں کہ دوسرے لوگ بس میرے ساتھ مہربان ہو، مہربانی کریں لیکن میں نہ کروں. تو ایسی شخصیت ادھوری ہے. تو یہاں پر ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا نا، وہ توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اچھا سلوک کریں. تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بس ان کے ساتھ مہربانی کی جائے وہ حقیقی مسیحی نہیں ہے. اور مسیحی نقطہ نظر یہ ہے جب خدا نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے تو ہم بھی دوسروں کے ساتھ مہربانی کریں، اور جو ہمارے ساتھ مہربانی کرے تو ہم یقیناً اس کے جواب میں رد عمل کے طور پر ہم بھی مہربانی کریں. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب آج کی ان تمام تر خوبصورت باتوں کے لیے، اور اپنی بڑی وضاحت کے ساتھ اس پورے ٹاپک کو کور اپ کیا، اور مہربانی سے ریلیٹڈ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو عزیزو، حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے ساتھ مہربانی کروانی ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ مہربانی بھی کرنی ہے، کیونکہ ایک مسیحی کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمارا یہ اولین طریقہ ہونا چاہیے، یا ہمارا یہ اولین فرض ہونا چاہیے کہ نہ صرف ہم اپنے بارے میں اچھا سوچیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.